औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इफ्तिखार अहमद सईद और आप देख रहे हैं 72 टीवी। नाज़रीन, आज सरगोदा की एक ऐसी तंजीम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस तंजीम का तारुफ़ जो है ना मुख्तसरन ये है कि उन बच्चियों को जो है ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं जो अपनी तालीम अधूरी जो है वो छोड़ चुकी थी और आगे पढ़ना पढ़ाना लिखना सीखना ये अब उनके तसव्वुर में भी ना बाकी था। मगर वहाँ पर एक शख्सियत ऐसी उठी और उन्होंने एक ऐसा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जो है वो तरीक़ा अपनाया कि उन्होंने कहा कि उन बच्चियों को लेके आएंगे और उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेंगे और 2 साल के कलील अरसे के अंदर जो है उन्हें मैट्रिक करवाया जाएगा। और फिर इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने प्रोसीजर का आगाज़ किया और फिर लेकर चले। आज ये इदारा कहाँ तक पहुँच चुका है और इस इदारे से आगे मज़ीद मुतासिर हो गए किस किस ने इस इदारे की तर्ज के ऊपर मज़ीद इदारे बनाए, आज इसके ऊपर बात होगी। मेरे आज के मेहमान हैं जनाब सरफराज अहमद भट्टी साहब, मेरा चांद फाउंडेशन के बानी व चेयरमैन, और इनके साथ हमेशा की तरह मेरे 2 अजीज़ और प्यारे दोस्त और भाई और बुज़ुर्ग भी कह सकते हैं इनको, जनाब नासिर अब्बास तारड़ साहब जो कि पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के रूह रवां हैं, और जनाब सलीम अहमद रांझा साहब जो कि अखुवत से भी ताल्लुक़ है और बहुत बेशुमार तंजीमों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह एक ऐसा ख़ूबसूरत आपने गुलदस्ता बनाया था इन तालबात का, और पढ़ी लिखी माँ ही यकीनी तौर पर पढ़े लिखे माशरे को जो है वो बना सकती है, संवार सकती है। आपका दिमाग के अंदर सर ये आइडिया कहाँ से आया, इंस्पायरेशन क्या थी, किससे आप आज मुतासिर होकर आपने ये काम शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मैं इसको एजुकेशन पे जो काम था वो तो 2000 से कर रहा था, लेकिन ये 2 इयर्स मैट्रिक वाला जो है ना ये बाकायदा तौर पे स्टार्ट किया है 2015 में। 2015 एक्चुअली हमारे यहाँ कोई प्लान इंटरनेशनल जो है एक वो है एनजीओ के हैं, इदारा के हैं, उनकी वर्कशॉप होती है हमारे गेस्ट हाउस में, तो उस पे ये लोग काम कर रहे थे 2012-13 से। तो इसके हवाले से वो इधर ट्रेनिंग देते थे अपनी टीचर्स को, उन्होंने ये खत्म किया और इसको मैंने स्टार्ट कर लिया। ठीक हो गया। तो जनाब सरफराज साहब ये आइडिया आपने वहाँ से लिया और शुरू किया। कितनी बच्चियाँ जो है ना वो आपके इस इदारे के अंदर जो है वो 2015 में जब आपने शुरू किया तो आपने उनको दाखिल किया, और क्या प्रोसीजर होता था, उस प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि अगर उस प्रोसीजर को कोई और भी अडॉप्ट करना चाहे, अपनाना चाहे, तो वो फिर उस तरीक़ाकार के मुताबिक चलकर उस पर अमल करके आगे बढ़े। जी, जब 2015 में मैंने स्टार्ट किया तो जो एक आइडियल क्लास होती है वो होती है 25 स्टूडेंट्स की, हमने 25 बच्चियों को लिया। तो जिनको हमने वो पढ़ाना शुरू किया। किस उम्र की बच्चियां थी? ये जो है ना 14 साल से लेके कोई 25 इयर्स तक जो है वो थी जो बच्चियां इसमें हमारे यहाँ जिनको हमने एडमिशन दिया, जिन्होंने वो आके एडमिशन लिया मैट्रिक के लिए। फर्स्ट हमने इनको 9th में किया। जी अच्छा, और क्या इनको 9th में एडमिशन दिया? में कोई जो है वो शादीशुदा भी थी? जी, कुछ बच्चियां ऐसी थी जो शादीशुदा थी, 3 से 4 बच्चियां, और उन्होंने भी मैट्रिक किया। तो ये हमारी जो उन्होंने 9th में आकर एडमिशन लिया जी, तो पहले साल में 9th की और नेक्स्ट ईयर 10th की जो भी सरगोदा बोर्ड से की है जी। 2 साल के कलील अरसे में, यानी 2015 में आपने शुरू किया और 17 के अंदर आपका रिजल्ट आउट हो चुका था। जी बिल्कुल जी। और इस रिजल्ट के मुताबिक क्या आपने जो है ना वो एक क्या उसका फीडबैक क्या आया बच्चियों का? नहीं, इससे बड़ा अच्छा हुआ कि जिन बच्चियों ने मैट्रिक किया तो बाकी जो बच्चियां घर में बैठी थी तो उनको भी ये शौक हुआ कि भाई हम भी कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा रहा। और कुछ जो हमारे दोस्त उन्होंने विजिट किया, फिर उन्होंने भी अपने तौर पे उसको स्टार्ट किया। कौन से आपके दोस्त थे जिन्होंने विजिट किया और फिर इसको शुरू किया? जी, इसमें नासिर तारड़ साहब हैं,
جو آئے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا اڈاپٹ کیا، اور کوئی میرے خیال میں کچھ 5 اسکول شاید بنائے ادھر اپنے گاؤں میں، اور ایک کوئی کے پی کے میں اسٹارٹ کیے. تو اس کے بعد جو ہے علم ٹرسٹ والے تھے 3 اسکول انہوں نے راولپنڈی میں اسٹارٹ کیے. تو ٹھیک ہو گیا. موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ این سی ایچ ڈی کام کر رہا ہے، ان سے ہماری میٹنگز مختلف ہو چکی ہیں. تو وہ بھی کچھ پورے ملک میں جو ہے نا اسی سسٹم کے تحت جو ہے نا اسکول کھولنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی سرفراز صاحب، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہماری ایک فگر جو ہے نا ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کی مطابق جو ہے نا بہت بڑی ایک فگر ہے جو بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. تو آپ کا یہ ماڈل جو بڑا ہی خوبصورت ماڈل ہے، اس ماڈل کو اپناتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ پورے ملک کے اندر اگر اس کو رائج کیا جائے تو یہ 2 سال کے قلیل عرصے کے اندر جو ہے وہ بچیاں بھی میٹرک کر جائیں اور بچے بھی جو ہے لڑکے بھی پڑھ جائیں؟ جی، میرا خیال ہے صرف جو بچیاں ہیں نا ہمارے ملک کی، وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہیں جن کی ایج 15 سال سے 14 سال سے لے کے 25 سال کے درمیان ہے. اگر ٹھیک ہے. گورنمنٹ اس کو اڈاپٹ کر لے جس طرح این سی ایچ ڈی کام کر رہا ہے، یا باقی گورنمنٹ جو ہے اس کو اگر وہ کرتی ہے جیسے منسٹری آف ایجوکیشن، تو میرے خیال میں 2 سال میں کوئی بھی ہمارا بچہ یا بچی ناخواندہ نہیں رہے گا، سب واہ واہ. میٹرک کر چکے ہوں گے. جی جی. اور اگر مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی حکومت آپ ساتھ نہیں دیتی، تو کیا انڈیویجولی ہر تنظیم ہر علاقے کے اندر کیا اس ماڈل کو اپنا کر اپنا حصہ بقدر جسہ ڈال سکتی ہے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ جو علاقے کے لیول پہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے تھوڑے پیسے بھی اکٹھے کریں نا، تو وہ اس میں کر سکتے ہیں. جیسے ایک گاؤں ہے، گاؤں کے چند لوگ تھوڑے بھی پیسے اکٹھے کر کے، اس پہ کوئی زیادہ ایکسپینس نہیں آتا. ہمارا فی اسٹوڈنٹ جو ہے پر منتھ میکسیمم 2500 تک آتا ہے، جو گاؤں کے اچھا، اس لیول میں ہے. کیا شہر کیا کے چیزیں لیول میں شامل تھوڑا ہوتی سا ہیں؟ زیادہ کتابیں، ہے. جی، کاپیاں، یونیفارم، یہ تمام پک اینڈ اس ڈراپ میں ساری چیزیں شامل ہیں؟ جی اس میں جو ہے ہم بکس دیتے ہیں، کاپیاں ٹھیک ہے. دیتے ہیں، پین پینسل دیتے ہیں، یونیفارم دیتے ہیں. ان کے سردیوں گرمیوں میں مطلب جو جرسی وغیرہ یہ وہ دیتے ہیں، اور اسکول بیگ دیتے ہیں. البتہ اس میں 500 پر اسٹوڈنٹ ہم اسٹائپنڈ بھی جو ہے نا وہ اس کو دیتے ہیں. تو اچھا، جو 500 ہمارا اسٹائپینڈ بھی دے رہے 2500 تک ہیں، ایکسپینس ہے. وظیفہ بھی دیا جی جا رہا ہے. 500 تک زبردست، اسٹائپنڈ بھی آتا ہے. جی جی ہاں. زبردست، تو زبردست، بہت اور ہی جس میں ٹیچر اعلیٰ کی مکمل. سیلری ہوتی ہے، سارا کچھ اس میں ہم وہ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ نے آ کے صرف پڑھنا ہوتا ہے. ابھی موجودہ اس وقت اس اسکول میں کتنی طالبات جو ہے وہ زیر تعلیم ہیں؟ اس وقت جو ہمارے اسکول موجودہ ہے اس میں کوئی 75 طالبات جو ہیں وہ زیر تعلیم ہے. باقی جو اس وقت اس سسٹم کے تحت جو میٹرک جن کو میں کر چکا ہوں اس سسٹم، یا سن 2000 سے لے کے اب تک جن کو میں نے میٹرک تک بچوں کو پہنچایا ہے، وہ کوئی 1685 بچیاں ہیں، بچے شامل ہیں اس میں. 1685 بچیاں آپ 2015 سے لے کر 20 تک جو ہے ان کو اس سسٹم کے تحت جو ہے نا جی وہ ایجوکیٹ کر چکے ہیں. کیا بات ہے، ایجوکیٹ کیا کر بات ہے. سکے ہیں. اور اس جی وقت جی موجودہ آپ جی. نے 75 بتائی، 75 بچیاں جو اس میں زیر تعلیم ہے، جس میں جو ساری جو ہے نا گرلز ہیں. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. سر بڑا ہی اچھا اور منفرد یہ ماڈل لے کر آپ چلے ہیں. ہم آپ کے ماڈل کو پھر آگے اپناتے ہیں، اور اپنایا جنہوں نے اور پھر لے کر وہ بھی بڑے شاندار انداز سے آگے بڑھے. تو بات کرتے ہیں ناصر عباس تارڑ صاحب سے. جی ناصر صاحب، السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں جی جی. سرفراز بھٹی صاحب کی خدمات اور ان کے کام کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں. اور ساتھ میں سلیم احمد رینجا صاحب جو وہاں میانہ سے ہیں، وہاں میانہ ماڈل ولیج بنانے اور پھر اخوت اور بہت سے اداروں کو ان کو گائیڈ سپورٹ کرنے کا، اور حکومت میں باعزت طریقے سے ریٹائرمنٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں. اور یہ ہم سب جو ہیں دوست ہیں، اور ہمارا جو تعلق ہے یہ فلائی تعلق ہے. سرفراز بھٹی صاحب کچھ جاگیردار نہیں ہیں. سرفراز بھٹی صاحب اللہ میڈ بندے ہیں. سیلف میڈ پہ میں نہیں یقین رکھتا، میں اللہ میڈ مانتا ہوں، کیونکہ اللہ بناتا ہے. سیلف میڈ کون ہوتا ہے جو بن سکتا ہے. بالکل، واہ اور واہ، کیا بھٹی بات. صاحب کی جو عادتیں، خوبیاں اور ان کی جو ہیں وہ مجھے بہت اچھی ہیں، پسند ہیں. ان کے بے شمار کام ہیں. جس بندے نے ان کو راستہ بھی دکھایا اس بندے کی بھی آج تک یہ قدر کرتے ہیں. اور ان کے سپورٹ کوئی ایک فیملی تھی، وہ
انہوں نے بڑی ان کی سپورٹ کی اور ان کو انہوں نے والدین کا درجہ دیا. پھر انہوں نے مجھے ایک میرے ساتھ شیئر کیا کہ 2 ڈاکٹرز تھے فیملی اور ان کے بچے جو ہیں ان کے بچے کی کلاس فیلو تھے اور وہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا تھا. تو اس کو انہوں نے جس طریقے سے وہ ایک ڈیورس ہونے والی فیملی اور بچے اور گھر کو بچایا. پھر انہوں نے بے شمار بیوہ، پھر انہوں نے یہ کیمپ بھی کرواتے ہیں یہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے. اور وہ ایکسپلین نہیں کر سکے کیونکہ میں زیادہ ان کے کام کو میں اس طرح ہی جانتا ہوں جتنا یہ جانتے ہیں. تو ان کی وہ میٹرک کرنے کے بعد بچیاں جو ہیں وہ کالج بھی جا رہی ہیں، بہت سی بچیاں. تو بٹی صاحب جو ہیں وہ ان کی بڑی سٹوری ہے اور ان کی بڑی موٹیویشنل یہ ان کی سٹوری ہے. اور بٹی صاحب ایک پیغام بھی دے رہے ہیں اس معاشرے کو، سرگودا ڈویژن پوری کو، پاکستان کو، دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو، انسانیت کو، کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ نکال دو تو اللہ تعالیٰ رزق میں جو ہے وہ برکتیں ڈال دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو مل جل کر جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کی شمع ایسی روشن کریں جس طرح بٹی صاحب بچا کلام ہے اور میرا چاند ویلفیئر ٹرسٹ اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ روشن کر رہا ہے. اب ایسی شمع جو ہے وہ ہر گاؤں میں روشن ہونی چاہیے. یہ صرف ماں میانا اور چند گاؤں تک محدود سلسلہ نہیں رہنا چاہیے. اور اب وقت ہے کہ اس وقت ہم سب مل جل کر سننے والے، دیکھنے والے اور جو بھی کام کرنے والے ہیں آپس میں مل جائیں تو ہم مل کے آئیں اس پاکستان کو سنواریں. یہ بچیاں جو ہیں ان کا مستقبل ان کی پڑھائی میں ہے اور آپ کا مستقبل، میرا، افتخار صاحب اور بھٹی صاحب کا بھی بہتری اسی میں ہے کہ یہ بچے پڑھیں. اگر یہ بچے آپ کے آس پاس آپ کے گاؤں والے یہ بچیاں نہیں پڑھیں گی، ان کے بچے بھی پھر نہیں پڑھیں گی. جب ان کے بچے نہیں پڑھیں گے پھر وہ کرائم کریں گے. جب وہ کرائم کریں گے تو وہ سڑک کے اوپر واردات بھی کریں گے، وہ قتل و غارت بھی کریں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بچے سرفراز بھٹی صاحب کے ہیں یا ناصر عباس کے ہیں یا افتخار اور اسد صاحب یا سلیم رانجھا صاحب کے ہیں. تو یہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بہت جلدی وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا جس میں شعور کیا جو ہے اس کو اجاگر نہ کیا جائے. تو شعور اچھی تربیت سے آئے گا، اچھی تربیت کے ساتھ تعلیم سے آئے گا اور اس کا یہی اب طریقہ تعلیم ہے کی بات، آپس اسد میں صاحب میں آپ کی ملاقات. بات دیکھیں، آپ نے بات جو ہے نا تھوڑی سی آپ بھی جو ہے نا ٹریک سے تھوڑا سا ادھر ہٹ گئے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس بات کے اوپر رہتے کہ 2017 میں آپ نے بھی تو اسی پروجیکٹ کو آگے شروع کیا تھا. 2015 میں انہوں نے شروع کیا، 17 میں آپ نے شروع کیا. آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا وہ ذرا بتائیے نا اس اسکول کو لے کر. کہ میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب سے ہی میں متاثر ہوا تھا اور سلیم رانجھا صاحب نے ہی مجھے بھیجا تھا، اور جس کی صورت میں پھر یہ رائزنگ جنریشن اسکول جو ہے جو پاکستان پبلک انٹرسٹ کا ونگ ہے اور اس میں ہماری 200 سے زائد بچیاں میٹرک آ چکی ہیں اور فرسٹ ایئر میں بھی ہیں، سیکنڈ ایئر میں بھی ہیں، بیوٹیشین بھی ہیں، ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری اسکل جو ہے ان کو وہ کھانا بھی بنانا بھی جانتی ہیں، وہ ان کو بولنا بھی آ گیا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں. اب یہ الحمدللہ یہ بچیاں جو ہیں پاکستان کی بنیاد، آنے والے پاکستان کی بنیاد رکھیں گی. لیکن میں بھٹی صاحب کے کام کو اور میں ان کی اس قربانی کو جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ بھٹی صاحب کی ہم کام کو پروموٹ بھی کریں اور بھٹی صاحب بالکل کے ایسے کام کو بھی شاباشی دیں اور بھٹی صاحب کو بھی دیں بیسیکلی آپ کے تاکہ کام کے بھٹی اوپر صاحب کے بات کام کو کرنا. جی جی ناصر بھائی، آپ کے تاکہ بھٹی کام کے صاحب اوپر کام کو بات کرنا جو ہے نا بنیادی طور پر بات جو ہے نا وہ سرفراز بھٹی صاحب کے ہی کام کے اوپر بات ہے. کیونکہ آپ کا جو رزلٹ تھا نا 2019 کے اندر جو طالبات نے رزلٹ دیا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ رزلٹ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے کہ کتنے فیصد طالبات نے جو ہے نا وہ مارکس لیا تھا اور کتنے فیصد جو ہے نا وہ پاس ہوئی تھی. ہمارا جو 96% جو ہے وہ ہمارا سکسیس ریٹ تھا اور ڈویژن میں زبردست. ہماری بچی کی 6ٹھی پوزیشن تھی میٹرک میں، بورڈ کے امتحان میں منڈی بولدین میں فرسٹ تھی. تو منڈی الحمدللہ بہت میں پاس. یہ جو کام ہے آپ دیکھیں جو سننے والے ہیں وہ بھی ان کو بھی تو چاہیے نا. ایک سکول نہیں کو بنا سکتا تو ایک بچی ہمسائے کی پڑھا دے. دیکھیں آپ کے گھر میں جو کام کرتی ہے، جو بھی ہے، جگیردار ہے، مخیر ہے، اوورسیز ہے، وہ جو آپ کے گھر میں جو ان سے میں مخاطب ہوں کہ جو بچی کام کر رہی ہے، کیا اس کے مقدر میں یہی ہے کہ وہ کام کرے پھر آنے والی بچی بھی اس کے گھر میں کام کرے؟ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ کل کو یہ کہیں کہ جی ہم نے اس کا بڑا خیال رکھا ہوا ہے، اس کی ماں بھی ہمارے پاس کام کرتی تھی، اس کا فلاں رشتے دار بھی یہ بھی کرتا تھا. یہ تو پھر اصل کام ہے. آپ اس کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل یہ تو بالکل. آپ کے اوپر قرض ہے نا. اب یہ کوئی خوبی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بڑا ملازم کا خیال رکھا. بھائی ملازم
کو نسل در ملازم غلام بنانے کا جو ہے وہ ہمارے آقا دو جہاں سرکار دو عالم نے کیا آپ کو پیغام دیا ہے کہ آپ کی آنے والے آپ کے ساتھی ہمسائے ان کی جو ہے ان میں بہتری آنی چاہیے. تو یہ سننے والے جو ہیں ناظرین سب کو آپ اسکول نہ بنائیں, ایک بچی کو پڑھا دیں. اس میں کون اپنے ہمسائے اپنے غریب اس کو ان کی سب کو نہیں پڑھاتے, ایک بچی کو وہاں سے اٹھا لیں. ایک بچی کو پڑھا دیں, بالکل صحیح ہے. بھٹی صاحب آپ کی طرف دوبارہ میں آؤں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ اپنے محترم پیارے سلیم احمد رانجھا صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں. جی رانجھا صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر, بہت شکریہ. ہاں جی رانجھا صاحب, دونوں بھائیوں کی میں گفتگو بول رہا آپ ہوں کے سامنے ہے. کیا آپ فرمائیں گے؟ ذرا اپنی جو ہے نا وہ ذرا لب کشائی فرمائیے اس موضوع کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج ناصر طارڑ صاحب نے اور سرفراز بھٹی صاحب کا جو وہ جو کہتے ہیں کرکٹ کی زبان میں لیتھل کمبینیشن الحمدللہ اکٹھا ہوا ہے, لیتھر اور کمبینیشن. انشاءاللہ وہ اس لیتھل کمبینیشن کے کڑاک نکلیں گے, اور انشاءاللہ بڑے دور دور تک یہ اس کی شمع پہنچے گی. دھماکے ہوں گے. آج جو طارڑ صاحب نے کہا نا, میں الحمدللہ 20 سال سے اس کام میں لگا ہوں اور اللہ نے بڑی برکت دی ہے. اللہ کی بہت بہت لاکھ لاکھ نہیں کروڑ کروڑ شکر ہے, اربوں شکر ہے کہ ساری دنیا کام کرتی ہے, لیکن جتنی ریکگنیشن اس کام میں اللہ نے دی ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور کبھی ایون امیجن بھی نہیں کیا تھا. گزارش یہ ہے کہ آج طارڑ صاحب نے کہا کہ ایک کیا غلام کے بچے کو غلام رکھنا ہی مقصود ہے. میری نظر میں یہ بات نہیں ہے. میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ کس سٹیج پہ بلال حبشی سیدنا بلال بنے. کیا بات اگر ہے, ہم اس کیا قسم بات کی ہے. چیزیں ہم کر سکتے ہیں, جہاں ایک غلام کا بیٹا حکمران بنے اور وہ ایک عادل حکمران ہو, تو وہ کامیابی ہوگی. اور میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں, میں نے سرفراز بھٹی صاحب کے اسکول دیکھے ہیں, مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں نے ناصر طارڑ صاحب کے اسکول دیکھے, اور وہاں پہ جا کے میں نے یہ سارا سسٹم دیکھا. تو مجھے جب ہم 10 سال تک, بلکہ 10 سال سے بھی زیادہ, اگر آپ امیجن کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو کے جی بھی ڈالتے ہیں, اس کے بعد نرسری میں بھی ڈالتے ہیں, 12-13 سال بعد ایک بچے پہ 50-50 ہزار روپیہ لگاتے ہیں. ایک بچے پہ ہم 50-50 ہزار روپیہ لگاتے ہیں, بالکل ایسے ہی. اور 50 ہزار لگا کے ایک بچہ پڑھ رہا ہے. مجھے یاد ہے جب میں پہلے دن اپنے اسکول گاؤں کے اسکولوں میں گیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ میرے بچوں کی فیسیں 40,000 ہیں, اور اگر صرف 10,000 یا 15,000 روپیہ میں لگاؤں تو میرے گاؤں کے سینکڑوں بچے پڑھ جائیں گے. اور وہیں سے کاوش, وہیں سے یہ سارا چیز شروع ہوئی الحمدللہ. جو بھٹی صاحب کا کام ہے اس میں یہ بڑی کہ اگر 25 سے 30 ہزار روپے لگا کے آپ ایک اسکول بنا لیں اور 25 بچیاں پڑھ جائیں, تو کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے اگر 4 بچے ہیں تو ہم نے 5ویں بچے کے لیے 25,000 روپے کے کسی اسکول میں اس کو ڈال دیا ہے, اس سے 25 بچیاں پڑھ جائیں گی. اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے اپنے بچے بھی پڑھ جائیں گے. یہ جو پاکستان اوورسیز ٹرسٹ ہے, اس وقت ہمارے سینکڑوں ساتھی سن رہے ہیں, مختلف ملکوں سے سن رہے ہیں. بالکل اگر ایسے آپ اپنے گاؤں میں آپ سرفراز بھٹی کو سپورٹ نہ کریں, آپ ناصر طارڑ کو سپورٹ نہ کریں, آپ گاؤں کے اندر صرف ایک سکول, آپ اس وقت ناروے میں بھی ہیں, آپ اس وقت یورپ میں بھی ہیں, آپ امریکہ میں بھی ہیں, آپ مڈل ایسٹ میں بھی ہیں, اگر آپ اپنے 10 بچوں کو اپنے 4 بچوں کے ساتھ 5واں بچوں کا ایسا ہی سکول اپنے گاؤں میں بنا لیں, میں ہاتھ باندھ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, واہ واہ واہ, ہر بالکل. گاؤں میں ایسا ایک سکول بنا لیں جس سے 25 لڑکیاں لڑکے پڑھ جائیں گے. جب وہ 25 لڑکیاں پڑھ جائیں تو بھٹی صاحب کا جو اگلا خواب تھا کہ وہاں اسی کے ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگ ہو جائے, وہ بچی یا بچہ جو جھاڑو دیتا تھا, جڑا تھاپیاں لیندی آئی, وہ جس ویلے میٹرک سی اس دے نال ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਖੂਵਤ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ. ਆਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਬਹੁਦੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਰਕੋਧੇ ਦੇ ਬੰਦੇ,
ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਛੜੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣ ਵੀ ਸੀ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਨ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਵੀ ਸਨ पंजी घर ਉਹ ਮੁਸੱਲੀ ਉਹ ਨਾਈ ਉਹ ਚੂੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜੁਡੀਸੀ ਬਣਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਐਸਪੀ ਬਣਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਜੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਸੀ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਏ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰੇ ਆਓ बिल्कुल बिल्कुल और कोई मुश्किल नासिर तारड़ या सरफराज भट्टी या सलीम रंजा ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੈਰਿਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਉਸੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਉਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 5 ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇ ਸ਼ੋਰਨ ਪੜਾ ਛੜੀ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਛੜੇ कमाल का काम कर गए जी सरफराज भट्टी साहब का ये जो क्रेडिट जाता है भट्टी साहब वापस आते हैं जी जी नहीं सर इफ्तिखार भाई में एक मिनट सर गल है कि भट्टी साहब ने जो करना कर छड़िया नासिर तारड़ साहब ने जो करना कर छड़िया हुण गल साडी खेड च आ पई क्या ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बिल्कुल मुमकिन है और ये इस वक्त हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम भाई देख रहे हैं और रांझा साहब ने जिस दर्द दिल के साथ ये इल्तिजा और इल्तमास की है तमाम भाइयों को यकीनी तौर पर ये बहुत ही अहम इस वक्त हम एक मोड़ के ऊपर खड़े हैं कि अगर आज हमने अपनी बच्चियों की तरफ तवज्जो ना दी तो यकीन मानिए कि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो बड़ी ही बुरी तरह से मुतासिर होंगी और इस वक्त ये बड़ा ही अहम मौका है आगे बढ़े किसी के लिए सवाल जो है वो नहीं हो रहा सवाल हो रहा है आपके अपने गांव के लिए अपने गांव में अंदर सिर्फ 25 बच्चियों की दरख्वास्त है जनाब सलीम अहमद रांझा साहब की भट्टी साहब की तरफ वापस आते हैं भट्टी साहब क्या कहना चाहेंगे रांझा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कह दी है इसके ऊपर आपकी क्या राय है जी बिल्कुल जो रांझा साहब ने कहा है मैं उसको एंडोर्स करता हूँ और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ तो मैंने ये जो फ्लाई काम स्टार्ट किए थे रांझा साहब को देखते हुए किए थे कि वो इतने ज़्यादा मतलब अपनी जॉब के साथ साथ नौकरी के साथ साथ जो है ना इतने ज़्यादा इन थे उनको देखते हुए मैंने इसको स्टार्ट किया था और जिसका जो अल्लाह ताला ने ना वो इतना करम किया कि आज हम तकरीबन 1750 बच्चे बच्चियां जो है ना हम उनको पढ़ा चुके हैं और जिनमें से कुछ जो है कामयाब भी लोग हुए एक बच्ची जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर बनी है एक बच्ची यूनाइटेड नेशन में है मौजूदा जो जी तो मेजॉरिटी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली और आज उनके मुझे फोन आते हैं तो मुझे नहीं पता होता ये कौन सी बच्ची है तो वो कहती है सर आपकी वजह से जो है ना मैं अब अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ मेरी जॉब लग गई है तो मैं उस तरफ आऊंगा जो रांझा साहब वाली साइड पे वो किस पोस्ट के ऊपर पहुंची असिस्टेंट कमिश्नर है जी तो दूसरी जो बच्ची वो मैंने बताया वो यूनाइटेड नेशन में है जो इसी मेरे प्रोग्राम के तहत जो थी ना वो आगे बढ़ी क्या हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर हम उनको दावत दें तो वो हमें इस प्रोग्राम में वो एज ए मेहमान शामिल हो सकती हैं बिल्कुल हो सकती हैं जी जरूर हो सकती हैं अच्छा अब मैं आता हूँ राजा साहब अगर आज हम उनको शामिल कर लेते तो एक ऐसा अजीम धमाका होता है इस प्रोग्राम के तवज्जो से लोगों को पता चलता कि वाक़यातन खिदमत कहते किसे हैं और उसके समरात किस तरह से सामने आते हैं ये आज पता चल जाना था सबको लेकिन बहरहाल हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर रखेंगे भट्टी साहब अगला प्रोग्राम भी इंशाल्लाह मेरी आवाज आ रही है आपको जी बिल्कुल आ रही है मैं थोड़ा सा राजा साहब की बात को थोड़ा सा मैं भट्टी साहब को इंटरप्ट भी करूंगा मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि भट्टी साहब सरगोदा में जो सरगोदा डिवीजन में जो आपने ऐसे की शमा प्रोग्राम जो हमने जलाया है उसके लिए भट्टी साहब ने कहा है कि मैं इस पे जो तंजीमों के जो प्रोग्राम होंगे उनके लिए पूरी माली और जानी हर हवाले से वो मावनत भी भट्टी साहब ने हमारी करनी है और उन्होंने हमारे साथ वादा किया है तो भट्टी साहब जो है इनके बहुत बड़े कारनामे आप मजीद भट्टी साहब कंटिन्यू करें आप
जी जी। गनी साहब। अच्छा, मैं वो रांझा साहब वाली साइड पे आता हूँ, जो वो कह रहे हैं कि अब जो है ना मतलब बड़े थोड़े से पैसों से हम जो हमारे जो गांव में एक टैलेंट छुपा हुआ है उसको हम उजागर कर सकते हैं, जिसकी एक जी वाज़ेह मिसाल जो नासिर तारड़ साहब के स्कूल है कि बच्ची ने मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। तो बिल्कुल इसमें ये वाज़ेह हमारी जो हमारे ये सामने है। क्लास है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उसको हम कर सकते हैं जस्ट 200 यूरो या $200 $300 लगा के, तो उसका एक ये अपने गांव में जिस तरह राजा साहब ने कहा है वो स्कूल बनाए। मैं ये ऑफर करता हूँ उसकी जो टेक्निकल असिस्टेंस होगी वो मैं फ्री दूंगा, जो इनिशियल कोर्स है वो मैं फ्री दूंगा। क्या बात इसके है, लिए क्या मैं बात अपनी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है। करता वेरी हूँ। गुड, जितने हमारे वेरी दोस्त गुड। सुन रहे हैं ओवरसीज में, मैं तो बाहर के मुल्कों में गया हूँ, उनके लिए ये $200 या $300 कोई मैंने नहीं रखते। कोई मायने इतने नहीं से रखते। पैसे लगा के तो अपने गांव के लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को वो जो है ना एजुकेटेड कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि मैं उसके लिए हाजिर हूँ, ज़बरदस्त सर, आपका टेक्निकल ये तो असिस्टेंट के बहुत लिए, जो बुक्स के लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नासिर तारड़ ये साहब जी रांझा साहब सरगोदा सरगोदा के टिवाने रांझे मखदूम रांझा साहब कलियार सर उन तक हम कब पहुंचेंगे तेजी के साथ? सर मेरी मेरी मैं गुजारिश मेरी गुजारिश उस ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ जी ਕਿ जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਖਦੂਮ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਨਾਸਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁਸਾੜ, ਅੱਜ ਗੁੰਦੜ, ਅੱਜ ਰਾਂਝੇ, ਅੱਜ ਮਖਦੂਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਕਤਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, BISP ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, all out of children schools, out of school children should go to school. वाह ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 20% ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, 20% ਦਾ ਸਫਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 80% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 20% ਸਫਰ ਹੋ ਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਸਫਰ ਮੁੱਕ ਵੈਂਦਾ ਹੈ। मुक वेंदा है, बिल्कुल ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ जी 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 NCHD ਦੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, BISP, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਆਊਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ठीक है ਤਾਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਗੈਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਛੋਟੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। हाँ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ, ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ज़बरदस्त ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਭੈਣਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਆ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ इंशाल्लाह यकीनी तौर पे अपना जनाब रांझा साहब का जो दिल की जो ख्वाहिश है वो पाया तकमील तक जल्द पहुंचेगी। भट्टी साहब, मैं आपसे फिर दोबारा इल्तमास कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमें अनकरीब हम जी जो बेटा। नेक्स्ट प्रोग्राम रखेंगे उसके अंदर आप उन ख़वातीन को जो इस वक्त एक मकाम तक पहुँच चुकी हैं आपके स्कूल से जो है ना इस रास्ते से गुजर कर, तो उनको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ NCHD ਦੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, WhatsApp ਕਰਨੀ ਹੈ। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ इंशाल्लाह करांगे। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपने तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया।
اور میں اپنے بھٹی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا، بھٹی صاحب کوئی آخری پیغام، بالکل آخری منٹ ہے ہمارے پروگرام کا، کوئی آپ اپنا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، جس طرح رانجھا صاحب کوششیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے اپنے لوگ جو ہیں اس میں اگر تھوڑا سا حصہ ڈالیں تو ہمارے ملک کا کوئی بچہ بھی ناخواندہ نہیں رہے گا، گاؤں کے لیول تک، شہر کے لیول تک، کچھ زیادہ اس پہ خرچہ نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے میں کہتا ہوں اس کو ایک بندے ہی اس کو نا ایک اپنے گاؤں کو اسکول کھول دے تو جی بالکل، وہ اگر کر دیں تو یہ جو ہے نا کوئی جو ہے نا بچہ ناخواندہ نہیں رہے گا۔ میری التجا ہے کہ یہ لوگ آئیں، ہمارے ساتھ چلیں اور اپنی جو ہے نا ملک کے بچے بچیوں کو ایجوکیٹ کریں۔ بہت شکریہ جناب سرفراز احمد بھٹی صاحب، ناصر عباس طاہر صاحب اور سلیم احمد رانجھا صاحب، تینوں شخصیات کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کا سب سے اہم ہاٹ ایشو جو ہے وہ ہمارے ان بچوں کو اسکولوں تک لے کے آنا ہے جو آؤٹ آف اسکول ہیں، اور ان کی تعداد 2 4 5 10 لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں کے اندر ہیں۔ کم و بیش 3 کروڑ بچے اور بچیاں جو ہیں ہمارے اسکول نہیں جا پا رہے، اور اس وقت بڑی اہم ضرورت ہے، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ان بچوں کو واپس اسکولوں میں لے کے آیا جائے اور تعلیم سے روشناس کروایا جائے۔ کیسی عجب جو ہے وہ دردناک یہ کہانی ہے کہ اس قوم کے بچے، جس قوم کے لیے پہلا حکم اللہ کی جانب سے نازل ہوا، اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا جو ہے اللہ نے اپنے محبوب مکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر پہلی وحی کے ذریعے نازل کیا۔ آج اسی قوم کے جو ہے وہ کروڑوں بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہوں تو کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ التجا ہے کہ آگے بڑھیے اور اپنے اپنے گاؤں کی طرف توجہ دیجیے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب یہ بچیاں بھی پڑھ جائیں گی اور ہمارے بچے بھی پڑھ جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت قریب ہے۔ اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔